बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उससे मदद और माफी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की उसकी बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हक मैं आप लोगों के सामने पेश करूं अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। सूरत तौबा चल रहा था जिसमें कौन सी जंग का जिक्र था? जंग तबुक का, और उसके साथ साथ मुनाफिकीन का भी बहुत ज़्यादा जिक्र जो है इसमें है इस सूरत में, और इन जनरल मुनाफिकीन की सिफात बताए गए हैं। फिर स्पेशली वो लोग जो जंग तबुक में जाने से पीछे रह गए उन लोगों के बारे में यहाँ पर इस सूरत में डिस्कस किया गया। हालांकि वो क्या था? जैशुल उसरा था, यानी तंगी वाला जो है वो था, आजमाइश वाली जो है ये एक जंग थी जब सबको पार्टिसिपेट करना क्या हो गया था? फर्ज़े ऐन हो गया था। एवरीबडी हैड टू पार्टिसिपेट, सबको बुलाया गया था, लेकिन लोग जो है बहुत सारे पीछे रह गए क्योंकि फसलें बिल्कुल जो है पकी हुई थी, कटने का टाइम था, लंबा सफ़र था, गर्मी का मौसम था। अब जो पीछे रह गए उसमें से बहुत डिफरेंट टाइप के लोग थे। अच्छा, पूरे जो मदीने में लोग थे और मदीने के आसपास के लोग थे, कुछ लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट किए, कुछ लोग जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो सवारी नहीं थी या तो फिर जो है उनके पास सोर्सेस नहीं थे। तो जो लोग जाना चाहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी ना होने की वजह से वापस चले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको सेम उन जितना ही अजर मिलेगा जो लोग जंग तबुक में पार्टिसिपेट किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ने कहा कि कुछ लोग मदीने में ऐसे हैं कि तुम जिस भी वादी से निकले हो, यानी जंग तबुक में जो सहाबा कराम जिस भी वादी से निकले हो उनको भी अज्र मिला है। यानी वो लोग ये थे जिनकी नीयत थी जाने की लेकिन सोर्सेस ना होने की वजह से नहीं जा सके। अब जो जा सकते थे लेकिन नहीं जा सके, यानी उनके पास सवारी भी थी, माल भी था और उनके पास सोर्सेस भी थे, लेकिन सुस्ती की वजह से नहीं गए। कुछ ऐसे लोग उसमें से थे। कुछ मुनाफिकत की वजह से नहीं गए क्योंकि उनका ईमान इतना स्ट्रांग नहीं था और मुनाफिकत उनके अंदर जो है बैठी हुई थी। और तीसरी जो है एक कैटेगरी दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत क्योंकि फसल काटने का वक्त था, वो ऐसा वक्त होता है जब जो है मतलब इतनी मेहनत फसल के ऊपर की, अब उसका जो है फल लेने का वक्त था, तो फिर दुनिया की मोहब्बत के लिए जो है कुछ लोग नहीं गए। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला आगे क्या बताते हैं, चलिए लेट्स सी। या तज़ीरूना, वो उज़्र करेंगे। कौन उज़्र करेंगे? उज़्र यानी बहाने बनाएंगे, रीजंस देंगे। मुनाफिकीन जो जंग तबुक से पीछे रहने वाले थे, इलैकुम तुम्हारी तरफ। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुनाफिकीन की एक बहुत बड़ी सिफत यह है कि वो एक्सक्यूजेस देंगे, बहाने बनाएंगे, रीजंस देंगे। अब आप देखिए ये मुनाफिकीन का जिक्र है और ये मुनाफिकीन नमाज भी पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में भी बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ते थे, ऐसे लोग मुनाफिकीन थे। तो यहाँ पर हमको भी अपने आप को चेक करना है। हम अपने आप को जो है नमाज पढ़कर, रोज़ा रहकर, दीन का काम कर कर ये समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े ईमान वाले हैं, लेकिन ये भी ईमान वाले ही थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठने बैठने वाले थे। तो फिर यहाँ से ये पता चलता है कि रीजंस अपने आप को बचाने के लिए जो हम देते हैं वो मुनाफिकीन की अलामत
علامت ہے. تو پہلے بھی ہم کئی دفعہ یہ لے چکے کہ ریزنز جو ہے وہ انسان دیتا ہے جو اپنے آپ کی غلطی کو کور کرنا چاہتا ہے, جو اپنی غلطی کی رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتا ہے. انسان اپنے آپ کو کریکٹ کب کر سکتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو صرف تب کریکٹ کر سکتا ہے جب اپنی کی ہوئی غلطی کی رسپانسبلٹی لے. اگر وہ جو ہے ریزنز دے, بہانے دے, معذرتیں پیش کرے, تو پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ہی نہیں مانتا, تو پھر وہ ذمہ داری اپنی جو ہے وہ غلطی کی کہیں نہ کہیں دوسری جگہ یا تو لوگوں پر یا تو سچویشنز پر جو ہے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو ریزنز دینے والا, بہانے بنانے والا, یہ پھر کون ہوگا؟ منافق ہوگا. جو بھی ہوا ہے, we could have taken action, ہم ایکشن نہیں لیے, ہم کوتاہی کیے جس کی وجہ سے ریزلٹس پروڈیوس نہیں ہوتے ہیں. تو وی شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی کہ میں ایکشن نہیں لی, میں سستی دکھائی. واٹ ایور کوڈ بی دا سچویشن, still I could have taken some action to solve this, I could have taken some action to produce this. تو پھر ریزنز دینا منافقت کی علامت ہے. ریزنز کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. ریزنز کین ناٹ پروڈیوس ریزلٹس بٹ ایکشنز کین پروڈیوس ریزلٹس. تو اسی طرح منافقین بھی کیا کیے؟ جنگ تبوک میں پارٹیسپیٹ نہیں کیے, تو اللہ تعالیٰ ان کی ایک صفت یہاں پر بتا رہے ہیں, وہ عذر کریں گے تمہاری طرف کی, الیکم, تمہاری طرف. یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ریزنز جو ہے بتائیں گے. اذا رجعت, تم جب لوٹو گے تم یا پلٹو گے تم, یعنی جب جنگ تبوک سے تم واپس آؤ گے, وہ آ کر بہانے بنائیں گے. الیہم, ان کی طرف, یعنی سفر سے جہاد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹیں گے تو یہ آیتیں جو ہے تبوک کا جو سفر تھا اس میں نازل ہوئی, اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئیں گے, وہ لوگ آ کر آپ کے سامنے ریزنز, بہانے سب کچھ پیش کریں گے. قل, کہہ دیجئے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. لا, نہیں, تعتذروا, عذر کرو. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بہانے مت بناؤ, تم ریزنز مت دو. یہ جھوٹ, یہ بہانے, یہ عذر, یہ ریزنز, یہ سب جو ہے مت پیش کرو. لن نؤمنا, ہرگز نہ مانیں گے. یعنی یہاں پر مانیں گے کا مطلب یقین کریں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین کرنا ہوتا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, جو ہم کہتے ہیں رسولوں کے اوپر. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم یقین کرتے ہیں کہ all these things exist and all these things are real. تو یہاں پر لن نؤمنا کا مطلب ہم ہرگز نہیں یقین کریں گے کے معنی آتے ہیں. یعنی جو ریزنز تم پریزنٹ کر رہے ہو, تم پیش کر رہے ہو, ہم اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے. لکم, تم پر, قد, تحقیق, نبأنا اللہ, خبر دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا, من اخبارکم, تمہاری خبروں میں سے. یعنی اب یہاں پر جو منافقین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریزنز پریزنٹ کریں گے, ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ریزنز مت جو ہے میرے سامنے پیش کرو, کیونکہ ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کی حقیقت بتا دی ہے کہ وہ لوگ جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے. اب یہ جو بہانے ہیں وہ جھوٹے ہیں. ان کی منافقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے, ان کے شر کو, ان کے فساد کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دے دی ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ, اور ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ, عَمَلَكُمْ, تمہارا عمل. اب باتیں نہیں چلے گی, قسمیں نہیں چلیں گے, ریزنز نہیں چلیں گے, بہانے نہیں چلیں گے, تمہارا عمل دیکھا جائے گا, تمہارے ایکشنز دیکھے جائیں گے. وَرَسُولُهُ, اور اس کا رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اب ایکشنز اور عمل دیکھیں گے. ثُمَّ تُرَدُّونَ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے, إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ, طرف جاننے والے غیب کے, وَالشَّهَادَةِ, اور حاضر کے. غیب اور شہادہ یعنی حاضر اور غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اونلی اینڈ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. غیب کیا ہے؟ انسین ہے, یعنی ہم جو دیکھتے ہیں ہم کو صرف اس کا علم ہے. 90% آف دا یونیورس از انسین. غیب کا یعنی ایک جو ہے ایک ہوتا ہے بلائنڈ فیتھ. تو غیب
کے اوپر جو ہم کو علم ہے تو دیٹ از ناٹ بلائنڈ فیتھ, دیٹ از بلیف ان انسین وچ از ریئل وچ وی ہیو ناٹ سین. ٹھیک ہے, بلائنڈ فیتھ اینڈ فیتھ ان انسین دونوں میں زمین آسمان کا فرق. بلائنڈ فیتھ یعنی اندھا دھن وداؤٹ جو ہے ریئلائزنگ یا وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ آپ کسی چیز کو جو ہے آنکھ بند کر کے فالو کر رہے, دیٹ از بلائنڈ فیتھ. بٹ ہم جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں دیٹ از ناٹ بلائنڈ فیتھ, دیٹ از بلیف ان انسین, یعنی ہم دیکھے نہیں ہیں بٹ وی ہیو پروف کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب پورا غیب جو ہوتا ہے اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ اس کو غیب کا بھی علم ہے, حاضر کا بھی علم ہے, اور ہر چیز کا علم ہے. ہمارے دل میں کیا بات ہے, ہم کیا چھپاتے ہیں, کیا جو ہے ظاہر کرتے ہیں, سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور پھر اس اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوٹائے جائیں گے. کب؟ موت کے بعد, قیامت کے وقت. جو ظاہر اور غیب, حاضر اور غیب سب کا علم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ, پھر وہ بتائے گا تم کو. کس دن بتائے گا اللہ تعالیٰ؟ قیامت کے دن. کیا بتائے گا؟ بِمَا كُنتُمْ, ساتھ اس کے تھے تم, تعملون, تم عمل کرتے, یعنی تم کیا عمل کرتے رہے. تم جو ہے یا تو ایمان پر تھے, منافقت پر تھے, جھوٹے تھے, کیا تھے. تو اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل کی جو ہے کیا ویلیو ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ایمان از اونلی امپورٹنٹ, عمل از ناٹ امپورٹنٹ, لیکن یہاں پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل از ویری 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 امپورٹنٹ, کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ صرف تمہارے دل میں کتنا ایمان ہے یہی نہیں دیکھیں گے, بلکہ تمہارا عمل, تمہارے ایکشنز. تو ایکشنز اور عمل اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل دونوں امپورٹنٹ ہے. صرف عمل ہوگا ایمان نہیں تو پھر عمل کا ویلیو نہیں ہے, صرف ایمان ہے عمل نہیں تو پھر ایمان کی ویلیو نہیں ہے. اور پھر تم کیا کرتے رہے ہیں؟ تم باتیں بناتے رہے ہیں, قسمیں کھاتے رہے ہیں, تم ریزنز اور ایکسکیوزز پیش کرتے رہے ہیں اور عمل نہیں کرتے رہے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اور جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں, اور فرشتوں کے لیے ریکارڈ بنانا کوئی مشکل بات نہیں. آپ دیکھیے آج کل ایک چھوٹی سی میموری چپ یہاں سے نکال کر وہ ڈیوائس میں لگا دو, ایوری تھنگ از پلیڈ, ایوری تھنگ از ٹرانسفرڈ. تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری باڈی میں ایک میموری چپ نہیں لگا ہے؟ ہمارا برین جو ہے ہماری میموری چپ ہے. اگر ہمارے برین کو نکال کر کوئی دوسرے مانیٹر پر پلے کر دے تو ہمارے اپنے آپ کے بارے میں جو ہمارا برین جانتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور چیز جو ہے اتنی زیادہ ریکارڈنگ کہیں ہوتی ہے. تو اللہ کین ڈو, اٹس جسٹ مائی جو ہے وے آف ایکسپلینیشن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیحلفون باللہ, ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی, لکم تمہارے لیے, یعنی وہ تمہارے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے. اور ایک تو کیا کیے, پہلے غلطی کیے, ایکسیپٹ نہیں کیے, اور پھر اپنی جھوٹ کے اوپر یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانا, یہ بھی منافقت کی علامت ہے. اذا انقلبتم, جب لوٹو گے تم, یعنی جب تم جنگ تبوک کے سفر سے مدینہ لوٹو گے تب, الیہم ان کی طرف, لتعرضوا تاکہ تم اعراض برتو عنہم ان سے, یعنی تم جو ہے ان سے اعراض برتو, یعنی تم ڈانٹو نہیں, ڈپٹو نہیں, ان کو معاف کر دو, اور تمہاری نظر میں وہ لوگ اچھے بن جائیں, اس لیے یہ ساری چیزیں کریں گے. فاعرضوا, تو اعراض برتو, یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعراض برتو, ڈانٹ ڈپٹنے سے نہیں, بس منہ ہی پھیر لو. ڈونٹ ٹیل دیم اینی تھنگ, عنہم ان سے, انہم کیونکہ وہ, رجسم گندگی ہے. دیکھیے پہلے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے گندگی کہا, اب یہاں پر منافقت بھی ایک ناپاک چیز ہے, گندی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے, ان کے دلوں میں کفر ہے, ان کے دلوں میں دھوکے بازی ہے, بدنیتی ہے. تو پھر جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اب اگین دیکھیے یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, کیونکہ بظاہر یہ تو فٹ ہے, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اور پھر جو ہے ایک حدیث بھی آتی ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتے ہیں, نہ مال دیکھتے ہیں, لیکن تمہارے کیا دیکھتے ہیں, دل دیکھتے ہیں, اور تمہارے اعمال دیکھتے ہیں. تو دل اور اعمال دونوں پاک ہونا ضروری ہے. تو پھر ایسے لوگ جو بظاہر اچھے لگتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں, لیکن جن کے دل ناپاک ہے, جن کے دلوں میں کھوٹ ہے, جن کے دلوں میں منافقت ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے وَمَأْوَاهُمْ جہنم, اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. اور یہ جہنم کیسا ہے؟ وہ پرماننٹ ٹھکانہ ہے, پرماننٹ جو ہے ریسیڈنس ہے. اور
منافقین کے لیے کیا بتایا گیا ہے؟ درکل اسفل ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. یعنی جو منافقین جو ہے عمل کرتے ہیں اور ان کو جو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں وہ بے وجہ نہیں ہے، لیکن ان کی خود کی جھوٹی قسمیں، خود کا نفاق، خود کی کمائی، خود جو ہے اپنے آپ کو وہ جہنم کے مستحق کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے. منافقین کا عمل جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو کہ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا بندوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور جو لوگوں کو راضی کرے گا اللہ کو ناراض کر کے اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا. پھر یہی لوگ جو ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، یعنی قسمیں کھا کر تمہیں منانے کی کوشش کریں گے، تمہاری اپنی باتوں میں جو ہے لانے کی کوشش کریں گے. جیسے ابھی میں حدیث بتائی، لوگوں کو منانا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کو راضی کرنا نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لوگوں کے ہی حوالے کر دیں گے. اور ان کی جو قسمیں کھانا ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. اور اس طرح کی قسمیں کھانا منافقانہ عمل ہے جس کے لیے مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَإِن تَرْضَوْا، پھر اگر تم راضی ہو جاؤ عنہم، ان سے، یعنی اگر تم راضی بھی ہو جاؤ ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا يرضى، نہیں راضی ہوتا، عن القوم الفاسقین، فاسق لوگوں سے. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے کہ اگر جو ہے تم مان بھی جاؤ، تم ان کی باتوں میں بھی آ جاؤ، تم خوش بھی ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے. کس سے؟ فاسق سے. اب یہ دیکھیے اتنا پیس اگر ہم دیکھیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ کتنی ڈینجرس آیت ہے. فاسق کا کیا مطلب ہے؟ یہ اب تک تو آپ لوگ بہت فیملیئر ہو گئے ہیں کہ فاسق یعنی حدوں کو توڑنے والا. اب لیٹس لک ایٹ آور سیلف کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حد توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حدوں کو جو توڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. اب دیکھیں جنگ تبوک میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سب کچھ چھوڑ دو، تو کیا اگر ایسا حکم ہمارے اوپر آتا تو ہم سب جو ہے چھوڑتے؟ نہیں. اب لیکن ہمارے لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کتنے احکامات ہیں. بالکل اسکریچ سے اگر ہم لیں گے نماز، ہماری نمازیں کیسی ہے؟ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہم میں سے جو نمازوں کو بہت ہی نان سیریسلی لیا ہوا ہے، کوئی نمازوں کو چھوڑتا ہے؟ روزہ، ہمارے روزے کیسے ہیں؟ کیا ہمارے زکوٰۃ کیا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے؟ چلو یہ تو ہو گئے ڈوز، لیکن ڈونٹس میں اگر دیکھیں گے، پردہ ہے، میوزک ہے، ٹی وی ہے، آئی براؤز شیپ کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھانا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، کبر سے بچنا ہے، ریاکاری نہیں کرنا ہے. کہاں سے اگر ہم شروع کریں تو کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے ختم کریں؟ پھر سود ہے، باطل طریقے سے مال کھانا ہے، بدنیتی ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. بیٹھئے اس پیس آف آیت کے اوپر خوب غور و فکر کریے. اللہ کی کون، فار ایوری بڈی اٹ ول بی ڈفرینٹ. تو میں کون سے حد کو توڑتی ہوں، میں کون سے حد سے گزرتی ہوں، یہ دیکھنا ہے. الاعراب بدو، عرب یعنی بدو لوگ جو دیہاتی ہے، مدینے کے آس پاس رہنے والے ہیں، اشد کفرن، زیادہ سخت ہے کفر میں. یہ اسم تفضیل ہے اشد، تو کفر میں بہت ہی زیادہ سخت ہے. وَنِفَاقًا، اور نفاق میں، وَأَجْدَرُ، اور زیادہ قریب ہے. اللہ کینا یعلم، وہ جانے، حدود کو، یعنی علم کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حدود کا علم کم ہے. بدو لوگ جو ہوتے تھے مدینے کے آس پاس، ان کو ایکسپوجر زیادہ نہیں ہوتا تھا، علم کی کمی ہوتی تھی، اور علم کی وجہ سے انسان میں کیا ہوتا ہے؟ جھکاو آتا ہے، نرمی آتی ہے. لیکن ان کے پاس علم کی کمی ہونے کی وجہ سے، لوگوں میں ایکسپوجر نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جو ہے اسی طرح بدو آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے. تو اس بدو نے جو ہے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو، بوسہ دیتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا، تو اس بدو نے کہا ہم تو ایسا نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو ان کے دل
سخت تھے. اور نسائی کی ایک روایت ہے جو شخص جنگلوں میں جا کر بسے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہے, جو سلطان کا قرب چاہے وہ اللہ سے غافل ہے. یعنی جو بالکل الگ تلگ ہیں, کیونکہ ہم کو اسلام جو ہے ایک سوشل لائف سکھاتی ہے. سب کے ساتھ جب ہم رہیں گے تو ایک دوسرے کو ہم بیئر کریں گے, ٹالریٹ کریں گے, ایک دوسرے کے لیے نرمی ہوگی, ایک دوسرے کے لیے شفقت ہوگی. لیکن سوسائٹی سے کٹ آف ہو کر جو رہتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے, نرمی, شفقت, رحمت, یہ سب جو ہے اس کے دل سے نکل جاتی ہے. تو اب یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, بدو یعلم حدود, وہ جانے حدود ما, اس سے جو انزل اللہ, نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, علی رسول ہی, اتنے رسول پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا, قرآن نازل ہوئی. تو قرآن کا علم اس کو نہیں ہے, وہ حاصل نہیں کرتا. تو جب قرآن کا علم ہی نہیں حاصل کرتا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی وہ حدود کو کیا کرتا ہے, توڑتا ہے. تو منافقین بھی جو ہے اسی طرح ہے. تو آج پھر ہم اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ قرآن کا علم ہمارے پاس کتنا ہے, کیونکہ جب علم ہی نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی حدود توڑیں گے ہی. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے, حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کی جو بندے ہیں اس میں ان کی کیا حالت ہے, کیا ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. علم کی کیفیت بھی پتا ہے, علم کا کتنا جو ہے جذبہ رکھتا ہے یہ بھی پتا ہے, علم کا کتنا حریص ہے یہ بھی پتا ہے, اس کے دل کتنے سخت ہے یہ بھی پتا ہے, اور کتنے جو ہے وہ بے رحم ہے یہ بھی پتا ہے. وہ من الاعرابی, اور اعرابی میں سے یعنی انہی بدوؤں میں سے, من یتخذ, کوئی بنا لیتا ہے, ما ينفق, جو وہ خرچ کرتا ہے, یعنی جو وہ زکوٰۃ دیتا ہے, صدقات دیتا ہے. جیسے جنگ تبوک میں بھی کنٹریبیوشن کا جو ہے معاملہ آیا تھا, مغرباً, جرمانہ تاوان. جرمانہ تاوان یعنی ایک ٹیکس, ایک فائن کی طرح جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے. تو پھر اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کس کو پتا ہے, متقی کو پتا ہے. لیکن جو بدو خرچ بھی کرتا ہے صدقات میں سے, زکوٰۃ میں سے, اب وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے جان پہ سے اٹھ کر جو ہے خرچ کرتا ہے, اس کو سزا سمجھتا ہے. ارے یہ کیوں ہے, اللہ کی راہ میں خوشی سے نہیں دیتا ہے. تو جان پہ سے اٹھ کر جو صدقات دیتا ہے وہ بھی کیا ہے, اس طرح کا عمل کرنا وہ بھی منافقت کی علامت ہے. اور اس کو فائن سمجھنا, خوشی سے نہیں دینا. ہوئے تربص, اور انتظار کرتا ہے, بکم الدواء, تمہارے بارے میں مصائب کا, تمہارے بارے میں مصائب کا. یعنی یہاں پہ دیکھیے اچھے برے دونوں حالات ہوتے ہیں. اب اچھے حالات میں جب زکوٰۃ دینا ہے, صدقات دینا ہے, تو پھر خوشی سے نہیں دیتا, اور پھر یہ جو ہے ویٹ کرتا ہے, اللہ یہ کب ختم ہوگا, یہ کب جو ہے معاملہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رول کب ختم ہوگا, یہ جب ختم ہو جائے گا سب کچھ تو دے ڈونٹ ہیو ٹو پے آل دیز زکوٰۃ اینڈ صدقات, یہ ایسے جو ہے سمجھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء, لیکن وہ کیا بھول گئے ہیں, ان پر ہی مصیبت ہے, یعنی ان کا ہی برا حال ہونے والا ہے آخرت میں, یہ بھول جاتے ہیں. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو اب یہ جو بول رہے ہیں, یہ جو نیت کر رہے ہیں, یہ جو ارمان ہے ان کے, اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. اب لیکن سب بدو ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ ایسے بھی ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ, اور بدو عربوں میں سے, مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر, یعنی اللہ کے وجود کے اوپر ایمان رکھتا ہے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور دن آخرت پر, یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر یقین رکھتا ہے. وَيَتَّخِذُ, اور بنا لیتا ہے, مَا يُنْفِقُ, جو وہ خرچ کرتا ہے, قُرُبَاتٍ, قربت کا ذریعہ, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ جو مال کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت, یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا جو ہے چاہتا ہے. عند اللہ, اللہ کے نزدیک. وصلوات, اور دعا, یا پھر یہاں پہ صلوات کا مطلب رجوع ہونے کے معنی ہیں یہاں پہ, حالانکہ صلوات کا مطلب دعا, نماز, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو پھر یہاں پہ دعا کا ذریعہ, دعاؤں کا ذریعہ یعنی رجوع ہونے کا ذریعہ, اور رسول کے. یعنی اب یہاں پر ایک تو یہ ہے, سب سے پہلے اس آیت میں یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ کو یہ خیال ہوگا کہ بدوؤں کو ایکسپوجر نہیں ہونے کی وجہ سے, تھوڑا سوسائٹی سے دور ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس طرح سخت دل ہے اور ان کا عمل ایسا ہے. لیکن یہاں پر کچھ ایسے بھی بدو ہے جو ایمان بھی لاتے ہیں, صدقات کو جو ہے خوشی سے بھی کرتے ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ ان کے ماحول کا جو ہے اثر نہیں ہے, بلکہ جو ان لوگوں میں بھی جستجو کرتا ہے, جو چاہتا ہے, وہ ایمان کے راستے پر آ سکتا ہے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا ذریعہ
ذریعہ یا ان کی طرف جانے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہے دعاؤں کے حریص ہوتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بیچ میں تھے تو سب چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے دعا کے قبولیت کے اوپر سب لوگوں کے اوپر یقین تھا. اسی لیے وہ عورت کا بھی واقعہ آپ کو پتا ہوگا جس کو ایپیلیپٹک اٹیکس آتے تھے، تو پھر اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنی بیماری کے لیے دعا کرنے کا جو ہے کے لیے ریکویسٹ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صبر بہتر ہے، تو پھر اس نے کہا تھا کہ کم سے کم اتنا دعا کر دیجئے کہ میرا سطر نہ کھولے. تو اس طرح لوگ جو ہے کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بہت حریص ہوتے تھے. تو اب یہ تھا کہ جو بھی صدقہ لے کر آتے تھے تو اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی بھی ایک روایت ہے، جب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا صدقہ لے کر آئے، تو اب جو ہے اپنی جیسی ہمیشہ عادت ہوتی تھی آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ابی اوفی پر اپنی رحمتیں نازل کر. اسی طرح جب بھی آپ کے پاس کسی قوم کا صدقہ آتا تو آپ جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے. اور اسی طرح ایک اور جگہ مسند احمد میں بھی ہے کہ جب کسی کے لیے دعا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے اور اس کے اولاد کو اور اس کے اولاد کی اولاد کو بھی جو ہے وہ دعا پہنچتی تھی. تو اب اس طرح جو ہے یہ صدقات ان کو ٹیکس نہیں لگتی تھی، جو ایمان والے تھے ان کو جو ہے ٹیکس، فائن، زبردستی، زور ایسا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے ذریعے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی حاصل کرتے تھے. اللہ انہا خبردار بے شک وہ یعنی جو صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں، قربت لہم قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے، سیدخلہم ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ فی رحمتہ اپنی رحمت میں، یعنی اپنی جنت کی جو ہے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان کو داخل کریں گے، کیونکہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انتی رحمتی کہا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ بخش، اب یہاں پہ دیکھیے خرچ کرنے والے جو اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، جو اللہ پر یوم الآخرہ پر جو ہے یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا. یعنی ان سے پھر یہ عمل میں جو کمی کوتاہی ہو جائے گی ان کو اللہ تعالیٰ نہ کہ جنت میں داخل کریں گے لیکن ان کو بخش دیں گے. والسابقون، اور آگے جانے والے یا سبقت لے جانے والے، الاولون پہلے، من المہاجرین مہاجرین میں سے. اب یہ یہاں پہ مہاجرین کون ہے اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. جس نے سب سے پہلے جو ہے جیسے ایمان لے کر آئے، مہاجرین میں سابقون کون ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تو ہجرت سے پہلے فوت ہو گئی تھی. تو پھر یہ سب ہے. ایک اور اوپینین یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بدر میں شرکت کی. ایک اور اوپینین یہ ہے کہ جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی. ایک اور اوپینین یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والے لوگ جو بیت الرضوان میں جو ہے شریک ہوئے تھے. پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ، یہ بھی آتا ہے اللہ عالم. تو اب یہاں پر پہلے جو ہے سبقت لے گئے مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے. انصار میں سابقون کون ہوں گے؟ جو فرسٹ اور سیکنڈ بیعت عقبہ میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو ہے جو ایمان لے کر آئے تھے، جیسے مصعب بن عمیر وغیرہ کے ہاتھ کے اوپر جو ایمان لے کر آئے تھے. والذین، اور وہ لوگ اتبعہم بالاحسان، جنہوں نے پیروی کی ان کے ساتھ احسان کے. یعنی اب پہلا پارٹ دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ارے مہاجرین میں اور انصار میں جو سبقت لینے والے ہیں ان کو تو پریویلیج مل گئی، وہ تو جو ہے حاصل کر لیے یہ مقام. لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر آگے جو بھی ان کی پیروی کرے گا، یعنی جو ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرے گا، جیسے وہ اسٹیڈ فاسٹ تھے اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے ایکشنز میں، تو وہ جیسا کرے گا ٹل قیامت نیکیوں میں پہل کرنے والا، لیکن کیسا احسان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، بیوٹیفلی عمل کرنے والا. رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، وردو، اور راضی ہو گیا عنہ اس سے. یعنی اللہ کے فیصلے سے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتے ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اس نے تیار کی ان کے لیے باغات کو، تجری بہتی ہے، تحت ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، یعنی اس جنت میں، اس باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیونکہ یہ دنیا جو ہے بالکل ٹیمپرری ہے. ہم اس ٹیمپرری دنیا کی فکر کرتے ہیں لیکن ہمیشگی کی جنت کی ہم فکر نہیں کرتے. دنیا میں دیکھیے بیماریاں ہوتی ہے، کوئی چلے جانے کا غم ہوتا ہے، جو چیز اور سامان ہے وہ چوری ہونے کا جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن
جنت جو ہے پرماننٹ ہے، فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ یعنی ہمیشہ رہنا ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی، یعنی یہ اصل اچیومنٹ ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن افسوس ہم جو ہے دنیا میں یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بڑا جو ہے مقام حاصل کر لینا، کچھ بن جانا، فلاں جاب جو ہے مل جائے، فلاں کنٹری کی سٹیزن شپ مل جائے، اس کی ہم فکر کرتے ہیں، وہ اصل اچیومنٹ سمجھتے ہیں۔ لیکن جنت کی سٹیزن شپ مل جائے، وہ جو ہے اصل کامیابی ہے، اور وہ جو ہے فوز العظیم ہے، نہ کہ دنیا کی جو ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی کامیابی۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی